बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शिमला पॉइंट के साथ आपका मेज़बान काशिफ़ मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आपको पता है कि ये प्रोग्राम हम करते हैं हिंद को ज़बान में, लेकिन जब गेस्ट हमारे ऐसे आ जाएं कि जो हिंद को ज़बान नहीं जानते, तो फिर हम ये प्रोग्राम उर्दू ज़बान में करते हैं और आज का प्रोग्राम भी उर्दू ज़बान में होगा। यकीनन ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा। कोशिश हमारी होती है कि ऐसे मेहमानों को बुलाया जाए कि जिनको आप सुनना चाहते हैं या जिनसे आप कुछ जानना चाहते हैं। आपको याद है कि हमारे पिछले प्रोग्राम में हमारे पास आए थे DIG हज़ारा, वो लाइव हमारा शो था इस्लामाबाद से। तो उसके बाद लोगों ने कहा जी कि पुलिस के हवाले से चूँकि DPO ज़्यादा बात कर सकते हैं, तो आप DPO साहब से बात करें। तो आज हम जनाब DPO एबटाबाद सज्जाद खान के पास आए हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे गुफ्तगू होगी पुलिस से मुतालिक, और पुलिस के से जो लोगों के मामलात होते हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो जनाब सज्जाद खान साहब, बहुत शुक्रिया आज हमारे पास आप इस प्रोग्राम में आए, और जनाब यकीनन एक अच्छा प्रोग्राम हमारे नाजरीन को देखने को मिलेगा। जी, आपका शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे मौका दिया। मुझे अफसोस है कि मैं क्वाड से भी हूँ और हिंद को ज़बान मुझे नहीं आती। बहरहाल इंशाअल्लाह अच्छा एक टॉक शो रहेगा। जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप मानसरा से पोस्ट होकर यहाँ पे आए हैं। आपसे पहले मानसरा में एक DPO रहा करते थे और उनका बड़ा नाम था आफरीदी साहब, लोग उनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। उसके बाद जितने भी DPO आए, किसी की ख़ास तारीफ़ नहीं हुई। आप मानसरा में एक अच्छा वक्त गुजार के आए हैं। आप हमें ये बताएं और हमारे नाजरीन को बताएं कि मानसरा में कोई ऐसा काम आपने किया हो कि जिस पे आपको हमेशा फ़ख्र रहेगा। जी, मानसरे का जो मेरा टेन्योर है उससे मैं काफ़ी मुतमईन हूँ, और अफरीदी साहब हमारे बड़े अच्छे एक सीनियर ऑफिसर हैं और उनका बड़ा अच्छा वहाँ पे टेन्योर रहा है। लोगों का बड़ा वो अप्रिशिएट करते होते हैं उनको। मानसरा में मैं अगर अपना वो देख लूँ तो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हमने बड़े अच्छे इक़दाम उठाए थे। उनको बड़ा टफ टाइम मिला था, जिससे गरीब लोगों को, आम लोगों को बड़ा रिलीफ मिल गया था। तो जनरली पब्लिक ग्रीवेंसेस एड्रेस करना, यानी अपने दफ्तर में लोगों का, और उसमें स्पेशली लैंड के हवाले से जो इश्यूज़ थे, मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा बहुत मैंने कंट्रीब्यूट किया है मानसरे में। अच्छा, अगर हम एबटाबाद की बात करें तो एबटाबाद की ज़मीनों पे कब्ज़ा है, लेकिन ज़्यादा कब्ज़ा हमारी सरकारी ज़मीनों में है। उसमें हमारी फेडरल गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, उसमें हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं। वहाँ पे लोगों ने कब्ज़ा किया, और जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है वो बड़े बाअसर लोग हैं। और फिर एक उसके साथ एक चीज़ और भी है कि ज़मीनों के मामला जब अदालतों में चले जाते हैं तो वहाँ एक पुलिस अफसर जो है वो बाउंड हो जाता है, वो एक्शन नहीं ले सकता। आप कहते हैं मैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा, तो आप ये बताइए कि जनाब ये आप ये एक्शन किस तरह से लेंगे? जो प्राइवेट लैंड्स है उसमें अगर कोई कब्ज़ा हो जाता है तो थोड़ी बहुत इंक्वायरी के बाद अगर हमें पता चल जाता है कि ज़मीन किसी और की है और कब्ज़ा किसी ने किया और ने किया है वो, तो इसमें हमारे पास बड़े क्लियर सेक्शन ऑफ लॉ हैं और उसमें हम FIR देते होते हैं। और मनसेरे का आपने ज़िक्र किया, वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से हमने इस तरह के FIR दिए और वो बड़े इफ़ेक्टिव रहे हैं। और जहाँ तक सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े की बात है तो उसमें ज़ाहिर है कि जो कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो कंप्लेनेंट होना चाहिए, और वो जितना एक्टिव होगा वो हमसे जितनी सपोर्ट मांगते हैं हम ज़रूर उनको देते होते हैं। तो प्राइवेट लैंड में तो ज़ाहिर है कि कंप्लेनेंट हमारे पास डायरेक्ट किस तरह आ जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट लैंड में यहाँ पे एबटाबाद में मुझे फ़िलहाल पोजीशन नहीं मालूम, लेकिन कोई भी लैंड हो और उसमें स्पेशली अगर गवर्नमेंट लैंड है तो उसके लिए कस्टोडियन वही डिपार्टमेंट होता है, और वो अगर हमें लिखता है तो उसमें हम ज़रूर कार्रवाई करते हैं। जी जी। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जब हम सीनियर पुलिस अफसरान से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमारे जो मातहत अमला है उसमें पुलिस वाले सारे ही शामिल होते हैं कि वो उन्हें हमने ठीक कर दिया है, अब हालात ठीक हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये जनाब मुख्तलिफ है, क्योंकि हम थानों में जाएँ अब भी रिश्वत चलती है, सरेआम रिश्वत ली जाती है, और उनका रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी कोई मिसाली नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रैफिक का जो चालान का निज़ाम है ये भी शिफाफ नहीं है। तो ये किस तरह से आप इसको बेहतर बनाएंगे? जी मलिक साहब, आपके एक सवाल में कई सवाल हैं। और सबसे पहले तो पुलिस की मसलन मुआशरे में उनकी जो इज़्ज़त है, उसका जो ग्राफ है उसकी आप बात करें तो मेरे ख़्याल में KP पुलिस का आवाम में जो ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर गया है, और
اس کی وجہ سب کو معلوم ہے کہ کے پی پولیس نے جو قربانیاں دی ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں پوری دنیا میں، اور اسی کی وجہ سے عوام میں ان کی عزت کافی بڑی ہے۔ اور جہاں تک تھانے کلچر کی بات ہے پولیس میں، وہاں ہم مسلسل ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم اس کو امپروو کریں، اور اس کے لیے ہم نے جو اقدامات کیے ہیں وہ کافی مؤثر ہیں۔ ہمارے جتنے بھی تھانے ہیں وہاں پہ ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، محرر کے کمرے میں بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایس ایچ او کے دفتر میں، حوالات کے اندر اور تھانے کے گیٹ کے اوپر، تو ان کی بڑی کلوز مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ اور ابھی یہ پولیس وہ ٹریڈیشنل پولیس نہیں ہے، وہ جو آپ کے اسٹیٹمنٹس ہیں تو وہ شاید ابھی وہ اس طرح اپلائی نہیں ہوتے ہیں، بڑی کلوز مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب پولیس کی تنخواہیں کافی بڑھ گئی ہیں، تو اس لحاظ سے کافی بہتری آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور لوگوں کو ریلیف ملتا ہے تھانے سے۔ اور جہاں تک ٹریفک کی آپ نے بات کی تو ظاہر ہے یہ جو چالان سسٹم ہے یہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انٹروڈیوس ہوا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خود جا کے بینک میں وہ جمع کرتے ہیں، وہ ادھر اسپاٹ پہ وہ جمع کر دیتے ہیں، ان کو ریسیٹ بھی مل جاتا ہے۔ اور لیکن جنرلی ہمارا فوکس ٹریفکنگ میں یہ ہے، ٹریفک مینجمنٹ میں، کہ ہمارا فوکس ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، اس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور فائن کرنے پہ کم ہے۔ میں بھی مانسیرا سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ ہماری جو فائن کلیکشن تھا اس میں ایک ڈراسٹک ڈیکریز ہم لے کے آئے تھے، کوئی 1,92,00,000 سے ہم اس کو 90 لاکھ تک پر منتھ وہ ہم لے کے آئے تھے، یعنی 50% سے بھی ہم نے ڈیکریز کر لیا تھا۔ اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فائن کر کے وہ ہم اس کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے، جتنا آپ ایک بندے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کو ریسپیکٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ زیادہ مؤثر وہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ فائن جو ہے وہ کچھ حد تک ایفیکٹو ہوتا ہے، جس طرح آپ باہر ملک میں دیکھتے ہیں، عرب کنٹری سے جب لوگ آتے ہیں وہاں پہ، یا یورپ سے جب لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ فائن جو وہ لوگ کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ جی اچھا، ٹریفک پولیس میں کمیشن کا نظام ہے، جو بھی ٹریفک آفیسر چالان کرتا ہے اس میں اس کا کوئی پرسنٹیج کمیشن کی ہوتی ہے، پھر وہ جناب سارا دن کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ چالان کروں اور اپنا کمیشن اس میں بناؤں، تو میں تو اسے رشوت کی ایک قسم کہہ سکتا ہوں۔ اس کی جسٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس کیا ہے کہ بھائی وہ کمیشن یا پورے پاکستان میں ہے، یا گورنمنٹ نے آپ کو یہ آرڈرز دیے ہیں، یا اپنے طور پہ آپ نے یہ کر لیا ہے، اور یہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتا ہے؟ نہیں ہے یہ کمیشن تو ظاہر ہے کہ اور بھی اس طرح کے محکمے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہمارا تھا، اس میں بھی جتنا فائن لگتا ہوتا تھا تو اس میں جو فارسٹ سٹاف ہوتا ہے ان کو انکریج کرنے کے لیے وہاں پہ فائن کلیکشن میں ان کا جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک شیئر ہوتا ہے، اس سے تو امپروو ہوتا ہے سسٹم۔ یعنی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ چیک ہونا چاہیے، صرف فائن کلیکشن پہ ہمارا فوکس نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ہم ان کو وارن کریں، تو اس طریقے سے کہ دونوں ہم فائن بھی کلیکٹ کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں، تو پھر ہمارا سسٹم امپروو ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ کا یہ کہنا جی کہ تھانوں میں اور محرر کے کمروں میں کیمرے لگ چکے ہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن کیمروں کے سامنے کون رشوت لیتا ہے؟ اس کے لیے تو اور بہت سی جگہیں ہوتی ہیں، لوگ ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس پہ آپ مزید بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور جو پولیس کا جو کوئی آفیسر ہے اس کا احتساب کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اثاثے چیک کر لیں۔ جب آپ اثاثے چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ، اس کی آمدنی اتنی ہے اور اس کے جو اخراجات ہیں یا جو اس کی جو پراپرٹی ہے یہ کہاں سے آ گئی۔ اسی طرح جو آپ کا ٹریفک کا نظام ہے اس پہ بھی بہت سے سوالیہ نشان ہیں، لیکن ان سوالوں کے جواب میں آپ سے چاہوں گا بریک کے بعد۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शिमला पॉइंट जारी है। एबटाबाद में हम बैठे हैं। DPO एबटाबाद सज्जाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं एबटाबाद पुलिस से मुतल्लिक। ब्रेक से पहले पुलिस पर जो चेक है और एहतसाब के हवाले से मैंने आपसे बात की थी। जी बिल्कुल, पुलिस में एक बड़ा इफ़ेक्टिव मौसर एहतसाब का निज़ाम है। हमारा डिपार्टमेंटल अपना जो सिस्टम है, हमारा CPO के लेवल पे इंटीग्रिटी इंक्वायरी एक सेक्शन है, और हर डिस्ट्रिक्ट में हर रीजन के लेवल पे भी एक मौसर निज़ाम है। जो मैंने कैमरों की बात की है, वो ज़ाहिर है अगर कोई भी डिपार्टमेंट है या प्राइवेट बंदा है, वो अगर करप्शन करना चाहते हैं तो उसको आप इस तरीके से तो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ़ इक़दामात हैं। मसलन आपने थाने कल्चर की बात की कि लोगों के अगर मसलन ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होते, उनकी रिपोर्ट का इंदराज नहीं होता, तो उसको मौसर बनाने के लिए थानों में, ये हर थाने में कोई 4-5 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, DSP है या DPO है, वो अपने दफ्तर में बैठ के स्क्रीन पे वो मॉनिटर कर सकता है कि मेरा ऑफिशियल किस तरह वो काम कर रहे हैं। सही। तो एक मौसर निज़ाम पुलिस के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा पास एक सिस्टम है जिसके ज़रिए से लोग अपना कंप्लेंट, चाहे वो किसी प्राइवेट बंदे के ख़िलाफ़ हो या पुलिस वाले के ख़िलाफ़ हो, वो आईजी साहब तक वो अपना कंप्लेंट पहुंचा सकता है, और वो एक चैनल के ज़रिए वापस फिर रीजन में और डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, और उसमें बाकायदा फिर इंक्वायरी होती है और उसके बाद एक्शन होता है, और फिर कुछ अर्से बाद फिर वो बहाल हो जाते हैं। उनको वो एक तरीका है जी, मैं लाइन में हाज़िर हो गया हूँ जी, लाइन में चला गया हूँ, फिर उसके बाद दोबारा पोस्टिंग हो जाती है। मतलब इस तरह का सिस्टम हो कि भाई कोई बंदा आप उसको इबरत का निशान बना दें, सर्विस उसकी चली जाए, तो इस तरह के बहुत कम केसेस देखने में मिलते हैं। एक चीज़ और पुलिस के हवाले से हम बात करते हैं कि पुलिस पुलिस वालों के पास जो गाड़ियाँ होती हैं, एक तो जो गाड़ियाँ चोरी की गाड़ियाँ थानों में जमा होती हैं, वो सुपरदारी पे उनके पास चली जाती हैं, वैसे वो इस्तेमाल करते हैं। एक जो उनकी ज़ाती गाड़ियाँ होती हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल है चाहे वो गाड़ी है, उसके पीछे बाकायदा पुलिस का जो अपना कलर वाली जो नंबर प्लेट है वो लगी हुई होती है। ये अलाउ है उन लोगों को प्राइवेट गाड़ियों में? नहीं जी, बिल्कुल अलाउ नहीं है। और पुलिस का मोनोग्राम ज़ाहिर है कि पुलिस के जो व्हीकल्स हैं सरकारी, उन्हीं के ऊपर अलाउड हैं, और अगर ये नंबर प्लेट्स पुलिस वाले अपने प्राइवेट गाड़ियों में लगाते हैं या प्राइवेट लोग लगाते हैं तो वो गलत है, और उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन हम कैंपेन चलाते हैं। ऐसे जो नंबर प्लेट होते हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस स्पेशली कैंपेन चलाती रहती है। अच्छा, थानों के हवाले से एक आम शिकायत है कि भाई वो जराइम के जहाँ पे पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठते हों, किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, किसी के घर में चोरी हो जाती है, कोई डकैती हो जाती है, कोई राज़नी हो जाती है, पुलिस जो है वो FIR उसकी दर्ज नहीं करती, और बाज़ औक़ात लोग कोर्ट से जाके इजाज़त लेके आते हैं। ये सूरत हाल कब तब्दील होगी कि जब मुझे एक शिकायत है, मेरे साथ एक मामला हो गया, मैं थाने में जाऊँ और मेरी FIR उसी वक्त दर्ज हो जाए? पहले इस तरह था, लेकिन अभी तो जो फिगर्स वाली पुलिसिंग थी उससे हम बाहर निकल आए हैं, और अभी फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है। यानी SHO से या और ऑफिसर से ये नहीं पूछा जाता कि भाई आपके लिए इतने FIR रजिस्टर हुए हैं तो आप उसको जवाब दें। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि लोग अपने मकसद के लिए वो झूठी FIR करना चाहते हैं, तो इसमें थोड़े बहुत लेकुनज़ हमारे सिस्टम में भी है कि अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं पे हो जाता है तो उसमें पुलिस के पास इख्तियार है कि अगर वो समझता है कि FIR जो है वो गलत है तो वो गिरफ़्तारी उसमें न करे। लेकिन लोग जो हैं चूँकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ़्तारी ज़रूरी समझते हैं, लिहाजा वो हर सूरत में FIR करना चाहते हैं। लेकिन अभी ये है कि हमारे थाने में फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है। पुलिस से कोई पूछ गछ नहीं होती है कि आपने इतने FIR दर्ज किए हैं तो उसका आप हिसाब किताब दें। बहरहाल अभी जो हमारी पुलिसिंग एक्टिविटी है उसमें यह है कि रेगुलरली हमारी मीटिंग्स होती हैं और उसमें हम डिस्कशन करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का FIR रजिस्टर नहीं होता, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ऑलरेडी थानों में कैमरे लगे हुए हैं, और इसके अलावा कंप्लेंट ऑफिस है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसका इंचार्ज एक SP लेवल का अफसर होता है, उसके पास वो आ जाता है अगर उसका FIR रजिस्टर नहीं होता।
اور یہ ہائی کورٹ کے ان آرڈرز کے مطابق ہوتا ہے جس کے تحت لوگ عدالت میں جاتے تھے اور 22A کے تحت وہ FIR رجسٹر کرتے ہوتے تھے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سسٹم امپروو ہو گیا ہے. ایک تو فری رجسٹریشن آف FIR ہے, ہم انکریج کرتے ہیں, اور دوسرا اگر کسی کا نہیں بھی رجسٹر ہوتا تو اس کے لیے ایک نظام پولیس کے اندر موجود ہے ضلع کے لیول پہ. اچھا, جب FIR درج ہو جاتی ہے اس کے بعد کیس آپ کا چلا جاتا ہے شعبہ تفتیش کے پاس. اب شعبہ تفتیش کی مرضی ہے کہ وہ مہینوں لگا دے اس کیس کو عدالت میں بھیجنے میں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ پولیس میں کمپیوٹرائزیشن کا عمل جاری ہے. یہ کمپیوٹرائزیشن جو ہے یہ کہاں تک پہنچی ہے؟ کمپیوٹرائزیشن جو ہے وہ ہمارا آپریشن ونگ میں بھی جاری ہے اور انویسٹیگیشن ونگ میں بھی ہے. جتنے ہمارے FIR ہیں وہ ڈیجیٹائز ہو گئے. ہمارے پاس ڈاٹا جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہوتا ہے. جو وانٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کا کمپیوٹرائز ڈاٹا ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح جو آپ نے ڈیو پروسیس آف لا کی بات کی ہے, انویسٹیگیشن کی آپ نے بات کی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا سسٹم ہے کافی امپروو ہو گیا ہے. اور کرمنل جسٹس سسٹم کے جتنے بھی ونگز ہیں جس میں پولیس ہے, پروسیکیوشن ہے, جوڈیشری ہے, اسی طرح ہمارے بار ہیں اور ہمارے جیل ہیں, یہ سب آپس میں بڑے کلوزلی کنیکٹڈ ہے تھرو ویریس فورمز. ایک کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں, ہر مہینے اس کی میٹنگ ہوتی ہے. سیشن جج صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس میں یہ سارے جو ہمارے شعبے ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ جن مسائل کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ اس میں ایڈریس ہوتے ہیں. اور چالان جو ہے ابھی وہ تو فکس ٹائم ہے اور اس کے لیے الگ سے ہمارا ہر منڈے کو پروسیکیوشن اور پولیس کی آپس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. تو اس میں ابھی ڈیلے نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ فگرز آتے رہتے ہیں. ہائی کورٹ اسپیشلی اس کو میکسیمم کتنا ٹائم ہے چالان پیش کرنے کا؟ 14 دن کا. 14 دن کے اندر چالان آپ نے کورٹ میں پیش کرنا ہے. اگر تو وہ کمپلیٹ چالان ہم نہیں پیش کرتے تو انٹرم چالان وہ ہم ضرور پیش کرتے ہیں 14 ڈیز کے اندر. بیل کے لیے اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ آپ وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. جی ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے شملہ پوائنٹ اور آج میرے ساتھ موجود ہیں DPO ایبٹ آباد سجاد خان صاحب. اچھا, پولیس, عام آدمی جب کوئی شکایت ہوتی ہیں پولیس سے اور پولیس پہ ہم سوالیہ نشان بھی بہت سارے اٹھاتے ہیں, لیکن ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے کہ پولیس کے مسائل پہ گفتگو نہیں کی جاتی. پولیس والوں سے ڈیوٹی زیادہ لی جاتی ہے, پولیس والوں کے تھانوں کا ماحول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی اور پھر اس ساری چیز کا اثر ان کی شخصیت پہ پڑتا ہے اور ان کی شخصیت پہ جو منفی اثرات پڑتے ہیں وہ ڈائریکٹ پھر عام لوگوں تک چلے جاتے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ ہو کہ پولیس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, جس طرح کے باقی ڈپارٹمنٹ میں اوقات ہیں ڈیوٹی کے پولیس والوں کے بھی ہوں, انہیں بھی کوئی تفریح کا موقع بھی ملے, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی ملے.
سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے پولیس کے مسائل کی طرف بھی توجہ دلائی، اور ہماری جو پولیس ہے وہ بہت زیادہ ڈیوٹی کرتی ہے اور بڑی جانفشانی سے ڈیوٹی کرتی ہے، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ وہ مطلب یہ 70-80 ہزار روپے اگر کسی ایسے چوکی تنخواہ ہے، اور اس کے لیے وہ گولی کا سامنا وہ کرتے ہیں، مختلف جو ان کی ڈیوٹی سے ریلیٹڈ جو خطرات ہیں وہ اس سے آپ آگاہ ہیں۔ جہاں تک ڈیوٹی آورز کا تعلق ہے اس میں ہمارے مسائل ہیں، ہماری نفری کا مسئلہ ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی بہتر ہو رہا ہے، اسپیشلی مثلا ہزارے کی اگر آپ بات کریں تو ہماری نفری کافی تھوڑی تھی۔ ہری پور ڈسٹرکٹ دیکھیں، سوابی ڈسٹرکٹ دیکھیں، بعض اضلاع میں نفری کا کافی کم تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ابھی یہ اس میں امپرومنٹ آ رہا ہے، اور ہزارہ میں ابھی ہمارے آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کے ایفرٹ سے کوئی 4-4.5 ہزار کے قریب پورے ریجن میں نفری میرے خیال میں ہماری بڑھ گئی ہے نہیں، ہاں، تو اس سے کافی بہتری آئے گی۔ جب ہم شفٹ سسٹم کی طرف کمپلیٹلی چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جو پولیس آفیشلز ہیں ان کو پراپر ریسٹ دے سکیں گے۔ رائٹ ناؤ آپ کی بات صحیح ہے، وہ اوور برڈنڈ ہے اور وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، تو ڈیوٹی آورز کو تھوڑے ہمارے زیادہ ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم کسی حد تک ریلیکس رکھیں۔ اسی طرح جو آپ کے ٹریفک آفیسر ہوتے ہیں جو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، اب وہ موسم جیسا بھی ہو، چاہے بارش ہے، چاہے برف باری ہے، چاہے دھوپ ہے، وہ بیچارے کھڑے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی اوقات بھی سنا ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے ڈیوٹی اوقات جو ہیں وہ کتنے ہیں اور کتنے ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ سب کا تقریباً یہی ایک ہی طرح کے ڈیوٹی آورز ہیں۔ بعض جگہوں پہ ہم شفٹ سسٹم میں چلے گئے ہیں، جو بہت بیزی ہمارے چوک ہیں، اسکویئرز ہیں، وہاں پہ ہماری جو ٹریفک ہے ان کا ہم شفٹ سسٹم چلاتے ہیں۔ اچھا ڈی پی او صاحب، خواتین ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور ان کی آبادی بھی مردوں سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ مختلف محکموں میں خواتین بڑی خوشی سے جاتی ہیں، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ میں اگر خواتین آنا بھی چاہیں تو ان کی فیملی جو ہے وہاں پہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہے کہ پولیس میں نہیں جانا۔ یہ ماحول پولیس کا کب تبدیل ہوگا کہ کوئی بھی بچی جو ہے لوور لیول پہ، اپر لیول پہ تو بچیاں آ رہی ہیں، لیکن لوور لیول پہ کانسٹیبل کی پوسٹ پہ یا باقی بچیاں آرام سے آ جائیں اور انہیں ایک اچھا ماحول وہاں پہ ملے؟ جی، وہ پرانی بات تھی جب خواتین جو تھے وہ پولیس میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تو خواتین کا بہت زیادہ رجحان ہے پولیس میں آنے کا، اسپیشلی کے پی پولیس میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ویڈیوز کہ وہ جو اینٹی ٹیررزم کے وہ کورسز بھی کرتی ہوتی ہیں، اور سینئر رینکس پہ بھی ہمارے پاس خواتین ہیں۔ ابھی بھی اس ایبٹ آباد میں ہمارے پاس ایک لیڈی اے ایس پی ہیں، اسی طرح کچھ یہاں سے ہری پور میں ہمارے پاس لیڈی پولیس آفیسر ہیں، اے ایس پی ہیں، تو سینئر رینکس میں بھی ہمارے پاس لیڈیز آ رہی ہیں، اور کانسٹیبلری کے لیول پہ بھی، اور ہر شعبے میں تقریباً ہم نے ان کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے۔ ایس ایچ اوز بھی ہیں، محرر بھی ہیں وہ، اور ہر شعبے میں، یہاں تک کہ وہ بم ڈسپوزل سکواڈ میں بھی ہمارے پاس خواتین ہیں۔ تو ابھی وہ رجحان ان کا ہے، خواتین ہمارے پاس جتنی ویکینسیز ہیں، کوئی ہمارے پاس خالی ویکینسی نہیں ہے لیڈیز کی، جتنی ویکینسیز ہیں وہ فل اپ ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس خواتین ابھی آ رہی ہیں۔ اچھا، خواتین ملازمین کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، رہنے سہنے کا طریقہ مردوں سے مختلف ہوتا ہے، جب وہاں پہ جہاں پہ مردوں کے ساتھ ان کو کام کرنا ہوتا ہے ان کے لیے سیپریٹ آفس کی بھی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے، سیپریٹ اکاموڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے، کیا یہ سارا کچھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے؟ جب ٹریننگ کالجز میں، اسکولز میں وہ جاتے ہیں تو ان کا الگ ہی سارا سسٹم ہوتا ہے اکاموڈیشن کا، اور تھانوں میں اور پولیس لائن میں ان کا الگ اکاموڈیشن ہوتا ہے۔ جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، کلچر ہے، اس کے مطابق ہم اس سے ڈیوٹی لیتے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک عام چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں منشیات، اور منشیات ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہیں، اور ہر آنے والے وقت کے ساتھ اس میں نئی نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جی آئس ایک نشہ آ گیا ہے، جسے اب ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، اور خاص طور سے گرلز کالجوں میں بھی ہم اسے دیکھتے ہیں، تو اس پہ پولیس جو ہے کس حد تک کنٹرول کر رہی ہے اور کر سکتی ہے؟ کیونکہ منشیات کے حوالے سے پولیس کی کارکردگی پہ ہمیشہ ہی سوالیہ نشانات رہے ہیں۔
آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈرگز جو ہے وہ ہمارا ایک مستقل مسئلہ رہا ہے، اسپیشلی یہ جو آئس ڈرگ آج کل نکلا ہے تو یہ زیادہ تر ہماری یوتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ایک فینومینا ہے۔ اور میرا تو اپنا یہ ریسرچ ہے کہ جتنے بھی ہینیس کیسز ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا جو آئس ڈرگ ہے یہ انوالو ہوتا ہے۔ آئس پہ ہم پورے کے پی پولیس میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ پہلے تو انیشلی اٹ واز ناٹ اے نارکوٹک ڈرگ، اس کو نشہ ہی نہیں کنسیڈر کرتے تھے، لیکن 2019 میں تقریباً یہ پھر وہ نارکوٹک ڈرگ ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر عدالت میں باقاعدہ ہم اس کے خلاف جب کارروائی کرتے ہیں تو کنوکشنز بھی کافی ہوئی ہیں اس ڈرگز کے اوپر۔ ہمارا فوکس کے پی پولیس کا زیادہ تر اویئرنیس کریٹ کرنے میں کے اوپر ہے کہ جتنے بھی ہمارے طلبہ ہیں وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اویئرنیس نہیں ہے، اور مختلف طریقوں سے ان کو اس نشے کی طرف اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور جو کہ بہت خطرناک ہے۔ ان کو اسٹڈی اسٹیمنا کا ایک وہ دیتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں یہ ایک انٹرٹینمنٹ ڈرگ ہے، اس کو آپ کسی پارٹی میں لے لیں، اس کو آپ انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو اویئرنیس سیشن ہم کراتے ہیں اس کے تھرو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہائیلی ایڈکٹیو ایک نشہ ہے اور انتہائی زہریلا نشہ ہے، اور اس سے آپ کا بالکل دماغ الٹ جاتا ہے، یہ آپ کے برین کو اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر اٹیکس کرتا ہوتا ہے اپنی فیملی ممبرز پہ، اپنے کو ورکرز پہ، اپنے فرینڈز پہ، جس کی وجہ سے یہ نشہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو اویئرنیس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ مثلا ایبٹ آباد میں ہم نے کامسیٹ یونیورسٹی اور منسیرہ میں ہزارہ یونیورسٹی، ان کو ہم نے اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا ہے۔ اور دوسری طرف ہماری پولیس کا اپنے ہمارا جو کام ہے، یعنی جو پیڈلرز ہیں، جو اسمگلرز ہیں، ان کے خلاف ایکٹیو آپریشن کرنا، اس پہ ہمارا فوکس ہے۔ اور ہماری کوشش ہے، ریسنٹلی ہم نے ایک ورکشاپ بھی کر لیے جس میں ہمارے عدلیہ کے بھی کچھ لوگ آ گئے، پروسیکیوشن کے ہمارے ایس پی انویسٹیگیشن سارے، اور ایس ایچ اوز بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے ان چیزوں پہ فوکس کر لیے جن کی وجہ سے جو ڈیلرز ہیں وہ بیل آؤٹ ہوتے ہیں یا ان کو سزا بعض اوقات نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم پروفیشنل انویسٹیگیشن کے ذریعے، ایکٹیو آپریشن کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کو ہم ٹف ٹائم دیں۔ اچھا، کسی تھانے میں کسی عام آدمی کی جب داد رسی نہیں ہوتی، اس کی سپوز ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، یا اس کے ساتھ رویہ پولیس کا ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہ پولیس کے اعلیٰ افسران تک جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے تک پہنچنے میں مختلف رکاوٹیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ پہلے ان کو گیٹ پہ روکا جاتا ہے، پھر جناب ان کی انٹری ہوتی ہے، پھر پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے ملنے کا، مطلب جو ملازمین ہوتے ہیں پولیس افسر سے ملنے نہیں دیتے۔ تو یہ سلسلہ کب ختم ہوگا کہ جب مجھے کوئی شکایت ہے تو میں آرام سے ڈی آئی جی کے پاس چلا جاؤں، میں آرام سے ڈی پی او کے پاس چلا جاؤں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ ملنے میں۔ ایک تو ہم ایکسیسیبل ہیں ہر لحاظ سے، یعنی ہمارے جو موبائل نمبرز ہیں وہ پبلک ہیں، سب کو پتہ ہیں تمام افسران کے، اور ہر افسر کا اپنے ایک آفیشیل نمبر بھی ہوتا ہے، پرسنل نمبر بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہ پولیس کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپلینٹ سیل ہمارا ہوتا ہے جس کا انچارج جو ہے وہ ایس پی لیول کا افسر ہے۔ پاس جو ہمارا ہے جس کے ذریعے سے کوئی بھی شخص ایک سمپل ٹیکسٹ کر کے اپنا کمپلینٹ آئی جی تک وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اوپن ڈور پالیسی ہے، کوئی وہاں پہ روک ٹوک نہیں ہے، جو کمپلینٹ لے کے آتا ہے تو ہم اس کی بات سنتے ہیں اور ایکشن بھی ہوتا ہے اس پہ۔ ایکشن، بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شملہ پوائنٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی پی او ایبٹ آباد جناب سجاد خان، ان سے ہم نے گفتگو کی پولیس سے متعلق، اور پولیس کی کارکردگی اور مسائل پہ ہماری بڑی اچھی گفتگو رہی۔ ایک یقیناً آپ کو اچھا پروگرام دیکھنے کو ملا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں گا کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو جناب ہم اگر رشوت نہ دیں، اب میں پولیس اہلکاروں
اداروں کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. تو رشوت پھر لینے والے ہم سے رشوت نہیں لے سکتے. ہم اگر میرٹ پہ اپنے کیسوں کے فیصلے ہونے دیں، میرٹ پہ ہم جائیں اور نہ کسی کو آفر کریں تو یقین جانیے یہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کی کوئی بات نہ سنیں، داد رسی نہ ہو، جیسے ڈی پی او صاحب نے کہا، آپ اعلیٰ افسران سے مل سکتے ہیں. آپ آئیں ان کے دفتر میں، ان کو بتائیں اور یقیناً اس پہ ایکشن ہوگا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان کاشف ملک کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.